अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अंधेरी रात यानी कि डार्क नाइट का पार्ट 3। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई अच्छी अच्छी आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं डार्क नाइट के पार्ट 3 की जानब। मेरी बात सुनो सुल्ताना, साबर साहब ने नरमी से मुखातब किया। सुल्ताना बेगम ने सूप टेबल पर रख कर गौर से उन्हें देखा, फिर सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगी। मैंने हारस से वादा किया था एक। साबर साहब ठहर कर बोले तो सुल्ताना बेगम के कान हारस के नाम पर खड़े हुए थे। कैसा वादा? सुल्ताना बेगम ने सवाल किया। मैं अरीज का हमेशा ख्याल रखूंगा और उसे अपनी बेटी बना के रखूंगा। मुझे लगता है अब मेरे दिन करीब आ रहे हैं। अरीज और अली की शादी कर देनी चाहिए ताकि हमेशा वो यहीं रहे। साबर साहब ने अपनी बात मुकम्मल की तो सुल्ताना बेगम बेचैन नजरों से उन्हें देखने लगी। मगर अभी तो वो बच्चे हैं। सुल्ताना बेगम नागवारी छुपाती हुई बोली। हाँ तो अभी निकाह कर देंगे, बाद में रुखसती। साबर साहब बोल ही रहे थे जब सुल्ताना बेगम बीच में बोल पड़ी। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझसे पूछे बगैर ये फैसला कैसे कर सकते हैं भला? मैं किसी को भी बहू बना लूंगी, अरीज को नहीं। आपने तो हद ही कर दी। वो बचपन से आपकी बेटी ही बनकर रह रही है, आगे भी बेटी बनाकर कहीं भी रुखसत कर दें, मगर इस मनहूस को मैं बहू नहीं बनाऊंगी। जो अपने माँ बाप को खा गई वो मेरे बेटे को कैसे छोड़ देगी भला? कभी नहीं। सुल्ताना बेगम एकदम से भड़क उठी थी। साबर साहब हैरान थे। जो इस पर इतना प्यार नछावर करती हैं वो भला कैसे इस तरह के लफाज इस्तेमाल कर सकती हैं? इंसान तो हमेशा हैरान ही होता है। वो तो अल्लाह दिलों और लोगों की अक्लों से वाकिफ होता है। किसी के चेहरे पर कब लिखा होता है कि कौन शख्स किसका दुश्मन बन जाएगा। सुल्ताना, मैं फैसला कर चुका हूँ, मजीद बहस नहीं होगी। साबर साहब एकदम तैश में आते बोल के उठ खड़े हुए। अगर आपने ऐसा सोचा भी तो याद रखिएगा मैं आपसे तलाक ले लूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। सुल्ताना बेगम जोर से रोते हुए चीखी थी, जबकि साबर साहब को उनकी बात ने बहुत हर्ट किया था, मगर वो जब्त करते घर से बाहर निकल गए। उनकी नज़र सामने से आते आइसक्रीम लिए 19 साला अरीज और 20 साला अली बातें करते हुए दिखे। साबर साहब उन दोनों के सरों पर हाथ फेरते घर से निकल गए। अली का इंस्टीट्यूट जाने का वक्त हो रहा था, मगर सुल्ताना बेगम ने दरवाज़ा ना खोला तो बाहर से बोलता वो बाहर निकल गया। सुल्ताना बेगम तसल्ली करती उठ। घर में इस वक्त सिर्फ अरीज और वो मौजूद थे। वो तेजी से किचन में गई। अरीज किचन समेटने में मसरूफ थी। उसने इसके घने बालों से उसे घसीट कर कमरे में पटक दिया। तुम समझती क्या हो? पहले तुम्हारी माँ सब कुछ बर्बाद कर गई, मेरी खुशियां खा गई, और अब तुम ये करने की कोशिश कर रही हो। सुल्ताना बेगम चीख पड़ी। अरीज सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी जब सुल्ताना बेगम ने उस पर थप्पड़ और लातों की बरसात कर दी और कमरे से बाहर निकल गई। इसके जिस्म पर जगह जगह नील के निशान पड़ गए थे। वो कमरे में कितनी ही देर सिसकती बिलकती रही, अपने माँ बाप को याद करती रही और उसकी आंख लग गई। अली उसके कमरे में आया तो उसे बेड के किनारे पर सर रखे सोया पाया। वो पास जाकर बैठ गया और उसका चेहरा तकने लगा, जो सोते हुए भी किसी मासूम बच्ची से कम नहीं लग रही थी। मगर उसके हाथ पर नील का निशान देखकर वो ठटका और जैसे वो सारा मामला समझ गया था। अरीज उसे कुछ नहीं बताती थी, मगर एक बार वो घर में दाखिल हुआ तो सुल्ताना बेगम उसे मार रही थी। उसे अपनी माँ पर बहुत अफसोस हुआ, मगर उसके लिए वो स्टैंड नहीं ले सकता था। फिलहाल उसे पहले कुछ बनना था। बस कुछ टाइम और बर्दाश्त कर लो। मैं नहीं चाहता मैं तुमसे इजहार कर बैठूं और अम्मी तुम्हें मजीद तशद्दुद का निशाना बनाएं। बस एक बार मुझे इतना एस्टेब्लिश होने दो कि अम्मी घर से जाने का भी कहें तो मैं निकल सकूं। मुझे माफ़ कर दो, अभी कुछ नहीं कर सकता। अली सरगोशी नमा आवाज में कहता उठ खड़ा हुआ और अलमारी से चादर निकालकर उसके ऊपर डाल दी। सुल्ताना बेगम का फोन बज रहा था। उन्होंने फोन उठाया तो फोन पर मिलने वाली खबर ने उनको होश से बेगाना कर दिया। वो अली को लेकर फौरन अस्पताल भागी। साबर के एक दोस्त की कॉल थी जिन्होंने बताया था कि साबर साहब को हार्ट अटैक आया है।
وہ ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ سلطانہ بیگم کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ علی خود کی حالت پر قابو پا رہا تھا، کیونکہ اگر وہ ہمت ہار دیتا تو اپنی امی کو کیسے سنبھالتا۔ سامنے سے ڈاکٹر آتے دکھائی دیے تو دونوں ان کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر صاحب، میرے ابو کیسے ہیں؟ آئی ایم سوری، ہم انہیں نہیں بچا سکے، کافی میجر ہارٹ اٹیک تھا۔ ڈاکٹر اتنا کہتے چلے گئے۔ علی اور سلطانہ بیگم پر قیامت ٹوٹی تھی۔ سلطانہ بیگم کتنی ہی دیر بینچ پر ساکت بیٹھی رہی۔ علی انہیں ایک جگہ بٹھا کر خود جنازے کے انتظامات دیکھنے لگا تھا۔ سلطانہ بیگم جو افسردہ تھی، ایک بات سوچ کر ان کے دل کو اطمینان پہنچا تھا کہ اب علی اور عریج کی شادی کی بات نہیں ہوگی، مگر نصیب تو اللہ ہی جانتا ہے نا، کون کس کے نصیب میں ہے اور کس کو کس کی محبت ملے گی۔ ہم صرف اپنی مرضی کی پلاننگ کرتے ہیں، مگر اللہ سے زیادہ کوئی بھی بہترین فیصلے نہیں کر سکتا۔ حال آج 9ویں رات تھی۔ انہیں آج اپنے عمل کی ایک آخری چیز کرنی تھی۔ وہ علی اور عریج کے کمرے میں داخل ہوئی تو علی کی کچی نیند کھلی۔ اپنے کمرے میں وہ اپنی ماں کو اس طرح آتے دیکھ کر ٹھٹکا، مگر پھر ایسے بن گیا جیسے سو رہا ہو اور ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھنے لگا۔ وہ عریج کے بال جو اس کے بندھے دوپٹے میں بنی چٹیا ہلکی سی دکھ رہی تھی، ہلکے سے کاٹنے لگی اور پھر ایک کاغذ میں رکھ کر نکل گئی۔ پیچھے کمرے میں علی اٹھ بیٹھا، عریج کی طرف دیکھا جو بے خبر سو رہی تھی۔ دوپٹہ ابھی تک نماز کے سٹائل میں بندھا تھا، جیسے ابھی نماز پڑھ کر سوئی ہو۔ علی گہرا سانس بھر کر سوچ رہا تھا کہ آخر اس کی امی کو عریج کے بالوں کا کیا کرنا تھا، مگر جب مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی تو علی تیزی سے باہر جا کر پہلے امی کے کمرے میں دیکھنے لگا۔ وہ وہاں نہیں دکھی تو علی چابیاں لیتا گیٹ سے باہر اسے اس کی اپنی امی جاتی دکھائی دی۔ وہ گیٹ کو بند کرتا تیزی سے نکلا۔ ایک طرف اپنے اوپر یقین نہیں آیا۔ پہلے تو اس نے دل میں سوچا آواز دے، مگر پھر کچھ سوچ کر ان کا پیچھا کرنے لگا۔ ان کو ایک گھر میں جاتا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ فقیرہ کا آستانہ تھا۔ اسے پتا تھا یہاں کوئی کالا جادو کرنے والی رہتی ہے، مگر کون یہ نہیں پتا تھا۔ اس کو یقین نہیں آیا اس کی امی کا آخر یہاں کیا کام۔ ایک کھڑکی پر نظر پڑی تو اس کھڑکی سے وہ جھانکنے لگا، جہاں اس کی امی اور ایک عورت بغیر کپڑے پہنے بیٹھی کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ نظریں پھیر گیا، مگر کمرے میں کی جانے والی ہر حرکت سے واقف تھا۔ کمرے کے ہر طرف دیے تھے، ایک سٹار کے بیچ میں بال رکھے تھے اور اس کے بھی ہر کونوں پر دیے رکھے تھے۔ وہ دونوں ان بالوں کو بیچ میں ایک بنے سٹار کے بیچ میں رکھ اشلوک پڑھنے میں مصروف تھی، جب ایک دم سے کمرے میں جلائے گئے تمام دیے بجھ گئے اور بہت سی بلیوں کے سائے دکھنے لگے۔ پھر آس پاس بہت سے کفن بندے لوگ دکھے، جن کے کفن پر بہت سا خون موجود تھا۔ علی کو کوئی مخلوق تو نہیں دکھ رہی تھی، مگر اچانک دیے بجھنے پر اس کو اپنے جسم میں سنسنی سے محسوس ہوئی۔ اس کو اپنی ماں پر بہت افسوس ہو رہا تھا، مگر ابھی وہ کچھ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ عریج سو رہی تھی جب اس کی آنکھ کھلی۔ علی اور سلطانہ بیگم دونوں کو گھر میں نہ پا کر وہ گھبرا گئی۔ اس نے کال کی تو علی کا فون کمرے میں بجنے لگا۔ وہ صحن میں بیٹھ کر دونوں کا انتظار کرنے لگی۔ جب اسے اپنے پیچھے کوئی کھڑا محسوس ہوا، اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا وہاں۔ اس کا جسم پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ وہ پھر سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ جب اسے اپنے پیچھے پھر کوئی محسوس ہوا، وہ گھومی تو ایک بہت خوفناک شکل والی عورت کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ تیزی سے واش روم میں بھاگی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ واش روم میں کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ پھر کچھ سوچتے وہ وضو کر کے باہر آئی۔ جب اسے کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگی، وہ باہر گئی تو کسی لڑکی کو گھٹنوں میں منہ دیے روتے دیکھا۔ وہ ڈرتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی خوفناک شکل دیکھ کر وہ کمرے میں بھاگی اور کمرہ بند کر دیا، مگر جب دروازہ بند کر کے دروازے سے ٹیک لگا کر پیچھے گھومی، بہت سے کفن بندے اور خون میں لت پت لوگ دیکھ کر اس کو اپنا آپ فنا ہوتا محسوس ہوا۔ وہ واپس کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ابھی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ باہر آ کر جب سامنے خوفناک شکلوں والے لوگ دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئی۔
مگر آیت الکرسی کا ذہن میں آتے ہی وہ ڈرتی ڈرتی تیزی سے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ پیچھے نظر پڑی، وہی کفن والے لوگ کھڑے تھے۔ وہ زور زور سے روتی ہوئی آیت الکرسی پڑھ رہی تھی، مگر کوئی بھی چیز اس کے پاس نہیں آ رہی تھی۔ اسے ایسا لگا اس کے ارد گرد نور پھیل گیا ہو۔ تبھی اسے خوف سے اچانک چکر آئے اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ سلطانہ بیگم اور فقیرہ عمل کر رہے تھے جب اچانک دونوں کے منہ سے خون نکلا۔ فقیرہ بد مزاح ہوتی دوبارہ عمل میں مصروف ہو گئی۔ اسے ہارنا ہرگز پسند نہیں تھا۔ وہ کافی دیر تک اپنا عمل کرتی رہی۔ آخر کے 10 منٹ میں سلطانہ بیگم کو ایسا لگا ان کے بالوں کو کسی نے مضبوطی سے تھاما ہے، مگر کھینچ نہیں پا رہا۔ ان کو ڈر سے اپنی جان جاتی محسوس ہوئی، مگر فقیرہ کے ہوتے انہیں اپنا ڈر غائب ہوتا محسوس ہوا تھا۔ پھر عمل مکمل کرتے ہی دیے جل گئے۔ سلطانہ بیگم کپڑے پہننے لگی۔ دیوں کی روشنی میں سب واضح ہوا تو علی نظریں پھیر گیا۔ پھر وہ تیزی سے نکلی۔ علی وہی ساکت نظروں سے انہیں جاتا دیکھ رہا تھا، پھر ان کے پیچھے جانے لگا۔ جب ان کو قبرستان میں جاتا دیکھ کر علی اب ہمت ہار رہا تھا۔ اس کو اپنے قدم من بھر وزنی لگ رہے تھے۔ انہوں نے خون سے ایک دائرہ بنایا اور پھر اس دائرے کے سامنے والی قبر میں ان بالوں کو جس پر اتنی محنت کری تھی وہ دبا دیا، اور پھر اس دائرے کو چونے سے گہرا کرنے لگی تاکہ کل وہ آرام سے مل جائے۔ پھر وہ قبرستان سے نکلتی چلی گئی۔ علی پیڑ کے پیچھے کھڑا یہ سب افسوس اور تکلیف بھرے تاثرات لیے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا تھا سال پہلے وہ سب ختم ہو چکا ہے، مگر وہ نفرت میں اتنا آگے نکل جائیں گی یہ اسے نہیں پتا تھا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر داڑھی میں جذب ہوا تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت سے نوازے اور جس سے چاہے ہدایت چھین لیتا ہے۔ وہ سلطانہ بیگم کو فی الحال نہیں پتہ لگنے دینا چاہتا تھا کہ وہ سب کچھ دیکھ چکا ہے۔ جب وہ ان سے پہلے پہنچنے کے لیے شارٹ کٹ لیتا تیزی سے گھر کی طرف جانے لگا، اسے عریج کی بھی ٹینشن ہو رہی تھی۔ علی جب گھر میں داخل ہوا تو عریج کو صحن میں بے ہوش پڑا دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ عریج، آنکھیں کھولو عریج۔ علی نے اس کا سر گود میں رکھا اور پھر اس کا چہرہ تھپ تھپانا شروع کر دیا، مگر وہ ہوش میں نہ آئی۔ اس کا جسم اس وقت کسی جلتے ہوئے کوئلے کے مانند ہو رہا تھا۔ جب کچھ نہ سمجھ آیا تو علی اسے اپنی باہوں میں بھر کر کمرے کی طرف لے گیا۔ احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹا کر سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے تھوڑا پانی لے کر اس کے چہرے پر چھڑکا، مگر وہ ہوش میں نہ آئی تو اس پر کمبل ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ٹھنڈے پانی کا باؤل لے کر آیا، اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگا اور پھر ڈاکٹر کو کال کر کے بلایا۔ ڈاکٹر نے عریج کا معائنہ کرنا شروع کیا، پھر عجیب طریقے سے علی کو دیکھنے لگا۔ یہ کسی قسم کے خوف کا شکار ہوئی ہیں کیا؟ ڈاکٹر نے کہا تو علی کے دماغ میں ایک دم سے سلطانہ بیگم کا جادوئی عمل کرتا روپ لہرایا تھا۔ علی کو جواب دیتے نہ دیکھا تو ڈاکٹر اپنی بات کرنے لگا۔ میں انہیں انجیکشن لگا دیتا ہوں، آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ میڈیسن آپ انہیں وقت کی پابندی کے ساتھ دیجیے گا، اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے بولنا شروع کیا تو علی ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ پھر ڈاکٹر کی ہدایت سن کر بس وہ اسباب میں سر ہلا گیا۔ جب علی ڈاکٹر کو دروازے تک چھوڑنے جانے لگا، اسی دوران سلطانہ بیگم بھی گھر میں آئی، مگر بیٹے کے کمرے سے ڈاکٹر کو نکلتا دیکھ کر فوراً ہی سیڑھیوں کی طرف چھپ گئی جو اس وقت اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ علی دروازہ بند کرتا اندر چلا گیا۔ اس نے انہیں چھپتے دیکھ لیا تھا، اسی لیے دروازہ بند کر کے کمرے میں چلا گیا۔ سلطانہ بیگم اسے جاتا دیکھ کر سکھ کا سانس لیتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ علی کمرے میں آ کر عریج کے پاس بیٹھا اور احتیاط سے اس کا دوپٹہ اتار کر سائیڈ پر رکھا۔ سوری عریج، ایک بار پھر تمہارا خیال رکھنے میں ناکام ہو گیا۔ مجھ سے زیادہ مجبور اور بزدل بھی ہوگا بھلا دنیا میں۔ اپنی ماں کو اپنی آنکھوں سے سب کرتے دیکھتا رہا مگر روک نہ پایا۔ ایک بار پھر ناکام ہو گیا، مگر میں کیسے روکوں انہیں یہ سب کرنے سے؟ علی رونے لگا تھا۔ اسے وہ جان سے زیادہ عزیز تھی، اور ایک لڑکی تب دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہوتی ہے جب اس کا محرم مرد اس کے لیے رو دیتا ہے، کیونکہ مرد دنیا کی کسی عورت کے لیے نہیں روتا۔
سوائے اپنی ماں کے، مگر اگر وہ تمہارے لیے رو رہا ہے تو سمجھ جاؤ اے بنتے ہوا تم خوش نصیب ہو۔ علی خاموشی سے آنسو بہاتا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جب اسے 1 سال پہلے کا واقعہ یاد آیا۔ ماضی، صابر صاحب کو گزرے 3 سال ہو چکے تھے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ عریج کو تو اب عادت ہو گئی تھی سلطانہ بیگم سے مار کھانے کی۔ علی اپنی تعلیم مکمل کر کے جاب ڈھونڈتا رہا۔ زیادہ وقت نہیں لگا اسے یہ سب کرنے میں۔ اس نے اپنی جاب ہوتے ہی سلطانہ بیگم کو سلائی کڑھائی کا کام چھوڑنے کا کہہ دیا تھا، جو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ سلطانہ بیگم صحن میں بیٹھی کسی پڑوسن سے خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ جب علی گھر میں داخل ہوا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امی، میرے ڈاکومنٹس کہاں رکھے ہیں؟ آفس میں دینی ہے اس کی کاپی، الماری سے لے لو۔ علی ان کی بات سنتا ان کے کمرے میں داخل ہوا، الماری کے دراز کھول کر اپنے ڈاکومنٹس لینے لگا۔ جب اس کی نظر اپنے ابو کے فون پر پڑی تو یہ سوچ کر اٹھا لیا کہ اس کے ابو کی اس میں تصاویر تو ہوں گی، وہ اپنے فون میں سینڈ کر لے گا، کیونکہ اس کے لاکھ کہنے پر بھی سلطانہ بیگم اسے صابر صاحب کی تصویریں نہیں دیتی تھی۔ وہ فون جیب میں رکھتا تیزی سے نکل گیا۔ آفس میں جا کے اس نے فون آن کیا اور پھر اپنے ابو کی تصویریں دیکھنے لگا۔ اسی میں ایک ویڈیو تھی، اس نے وہ پلے کی اور سننے لگا۔ وہ ویڈیو عریج کے پیدائش کے وقت کی تھی۔